अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो इस वक्त अपनी यूनी से जैसे ही घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। किताबें उसके हाथ से छूटकर गिर गईं। वो फौरन दौड़कर अपनी अम्मी के पास आया, जो इस वक्त न जाने किस दर्द के ज़ेर असर अपने सीने पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ अम्मी, क्या हो गया? आप ठीक हैं ना? अब्बू कहाँ हैं? घर के दूसरे लोग कहाँ हैं? आप क्यों इस तरह बैठी हैं? वो एकदम से बदहवास होकर पूछने लगा। बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे अब्बू ये कहते हैं। वो दोबारा ज़ारुकतार रोने लगी। वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप मुझे बताएं तो सही, अब्बू है कहाँ? वो इस हालत में आपको छोड़कर कहाँ गए हैं? आप मुझे फ़ोन कर लेती, मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ जाता। कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अम्मी, आपको क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं ना, खुदा के लिए। आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कहाँ ले जाऊं आपको? हॉस्पिटल चलते हैं, चलें जल्दी करें। कहते ही उसने दोबारा उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। तो इस बार उन्होंने हिम्मत दिखाई और उसके सहारे चलकर आगे जाने लगी कि इस दौरान उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। कहीं नहीं जाएगी ये, यहीं रहेगी, छोड़ो इसे। ये उसके वालिद थे, जो इंतहाई तैश में आगे बढ़कर उसका हाथ झटक कर कहने लगे, बाबा, क्या हो गया है आपको? आप अम्मी से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? उसने सदमे से चूर लहजे में उनसे कहा, तुम चुप रहो, दरमियान में मत आओ। हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, हम इसे खुद तय कर लेंगे। ये कहकर जैसे ही उन्होंने उसे हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया, साद हैरान रह गया। अम्मी जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। बाबा, मम्मा खोलें, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है? बैठ कर आराम से बात करते हैं। आखिर इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं आप दोनों? वो चीखने चिल्लाने लगा। इसी दौरान उसे अपनी अम्मी की आवाज़ बुलंद होती सुनाई दी। खुदा के लिए इंतज़ार, आप ऐसा ना करें। आप क्यों मुझे इस उम्र में तलाक का दाग लगवाना चाहते हैं? मैंने सारी उम्र आपकी खिदमत की है। सिर्फ इस एक बात से मैं इनकारी हूँ। मैं कभी ये नहीं कर सकती। मैं आपा की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उनकी बहन से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। वो किसी तौर मेरे साथ के लायक नहीं है। वो इससे काफ़ी बड़ी है। ये बेजोड़ रिश्ता होगा, आगे जाकर टूट भी जाएगा। फिर क्या फ़ायदा इस तरह का रिश्ता करने का? साद वैसे भी अभी पढ़ रहा है। मैं उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अम्मी की रोती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। ठीक है, अगर तुम अपने फैसले पर कायम हो तो मैं भी अपने फैसले पर कायम हूँ, और मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। साद ने खुद अपने कानों से ये अल्फाज सुने थे और दरवाज़ा पीट कर रह गया था। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और इंतज़ार हुसैन उसकी जानिब देखे बगैर आगे बढ़े। इससे पहले कि वो बाहर निकलते, साद की जानिब मुड़े और उंगली उठाकर कहने लगे, अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ और ना उसकी। 1 घंटे के अंदर मेरा घर खाली करो और दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। ये कहते साथ ही वो घर से बाहर चले गए। और वो जब दौड़ते हुए अंदर कमरे की जानिब गया तो क्या देखा कि उसकी वालदा ज़मीन पर गिरी हुई हैं और उनके मुंह से झाग निकल रही है। अम्मा, आंखें खोलें, खुदा के लिए आंखें खोलें। अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो तेज़ी से फ़ोन मिलाने लगा और एम्बुलेंस को कॉल की। इसी दौरान उसे अपनी माँ की नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी। वो गनूदगी में थी और उससे कुछ कह रही थी। अलमारी में डायरी में नंबर है, उस पर फ़ोन करो। अब मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। टूटे फूटे अल्फाजों में कहते हुए उन्होंने साद को इशारा किया तो वो फौरन अलमारी की तरफ बढ़ा, डायरी में से वही नंबर निकाला जो उसकी वालदा ने उसे बताया और फ़ोन मिलाने लगा। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसकी वालदा की गर्दन एक तरफ को ढलक गई और वो बेहोश हो गई। उसने फ़ोन छोड़ा और उन्हें अपनी बाहों में उठाकर बाहर की जानिब दौड़ा।
سواری کو ہاتھ دیا اور ہاسپٹل پہنچایا۔ آپ کی والدہ کو مائنر اٹیک ہوا ہے، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ میجر اٹیک ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے جب اس سے کہا تو اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے والد نے اس کی ماں کو کس حال میں پہنچا دیا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کی اماں نے اسے بتایا تھا، میں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر تمہارے بابا انتظار حسین سے شادی کی ہے، اس لیے بیٹا تمہارا ننیھال مجھ سے راضی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا اور اسی چیز سے بچنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن میں اپنا میکا کھو بیٹھی، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ ان کی بات یاد آئی تو اسے زوروں کا رونا آیا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر کہاں جائے گا۔ وہ بھی پڑھ رہا تھا اور یہ سب اس کے باپ کے پیسوں کے سبب ہو رہا تھا، لیکن ایک دم سے انہوں نے ان دونوں کو پرایا کر دیا اور اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں اپنی ماں کو لے کر کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ایک دم سے اس کے ذہن میں دوبارہ اس نمبر کا خیال آیا جو اس کی ماں نے اسے ملانے کو کہا تھا۔ ہم انہیں 2 دن اپنے پاس رکھیں گے اور تیسرے دن ڈسچارج کر دیں گے، تب تک آپ کو 2 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بت بنا ڈاکٹروں کی بات سن کر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ سعد صاحب آپ کو یہ بل 2 گھنٹے کے اندر جمع کروا دینا ہے، ورنہ پیشنٹ کا علاج جاری نہیں رہ پائے گا اور ہم انہیں یہاں نہیں رکھ پائیں گے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیلاً بتایا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اب اس کے پاس سوائے اس نمبر پر کال ملانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ فوراً سے دوبارہ اپنے گھر آیا، ڈائری اٹھائی، فون ملایا اور دوسری طرف سے بیل جانے لگی۔ ہیلو، اکرام بول رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں سعد بات کر رہا ہوں، انتظار حسین اور صالحہ بیگم کا بیٹا، آپ کا بھانجا۔ تم نے کیوں فون کیا ہے؟ کیا انتظار حسین نے اپنی اوقات دکھا دی؟ تمہاری ماں کو کتنا سمجھایا تھا، اس نے نہیں مانی، آخر اوقات دکھا ہی دی، تبھی تو تم نے مجھے فون کیا ہے۔ ان کے چپتے جملے سن کر سعد کو ایسا لگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اس قدر چپتے جملے نہ سنے۔ بابا نے امی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، ہم بے سہارا ہو چکے ہیں۔ امی نے آپ کو فون کرنے کا کہا تھا، اس نے بالآخر انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہاری ماں نے یہ بات کیوں کہی میری سمجھ سے بالا تر ہے، حالانکہ جب اس نے شادی کی تھی تب بھی ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اب بھی اسے کہہ دو کہ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے دلوں میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ کر فون بند کر دے، سعد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں بتائے گا کہ وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں موجود ہیں، اس وقت ہاسپٹل کے ICU روم میں پڑی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اماں ICU میں ہیں، انہیں اٹیک ہوا ہے، میں نے انتہائی مجبوری میں آپ کو فون کیا ہے۔ اس سے زیادہ اس سے بولا ہی نہیں گیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اتنی تذلیل ہوتے نہیں دیکھی تھی جتنی آج اس نے اپنے بابا کے ہاتھوں اور اپنے ماموں کے ہاتھوں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ اچھا، تبھی مجھے یاد کیا ہے، کیا کام ہے بتاؤ؟ پیسے چاہیے؟ بھجوا دیتا ہوں، کتنے چاہیے بتا دو۔ ساتھ ان کا دل کا کھٹور پن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی اپنی سگی بہن، ان کا خون اس وقت ICU میں موجود ہے اور وہ اس کے لیے بے چین ہونے کے بجائے پیسوں کی آفر کر رہے ہیں۔ کس قدر گری ہوئی حرکت کر رہے تھے۔ 2 لاکھ روپے چاہیے اور رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے، سعد نے انتہائی دل گرفتہ انداز میں کہا تو دوسری طرف سے اسے کہا سنائی دیا جو اس کے دل کو توڑ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، نمبر بتاؤ، پیسے بھجوا دیتا ہوں، ٹھکانے کا انتظام خود کر لینا۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا اور سعد کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے۔ اور اس کی ماں کا کیا حال ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے والد صاحب نے انہیں چھوڑا ہی چھوڑا، ان کے بھائی نے بھی ان کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اپنا دل نرم نہ کیا اور پتھر دل بنے رہے۔ میں اماں کو کیا جواب دوں گا؟
मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि उनके भाई ने भी उनकी तरफ से मुंह फेर रखा है और हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। और वहीं बैठकर खुद कलामी करने लगा और अपने दोनों हाथ अपने सर में थाम कर जोर से मुट्ठियों में भींचने लगा। वो इस वक्त दर्द की इंतहा पर था। एकदम से जिंदगी बदल गई थी। आज जब सुबह वो कॉलेज जा रहा था तो उस वक्त उन्हें देखकर नजर उतारी थी, लेकिन नजर वाकई लग चुकी थी और अब उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। अब आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं, वो बेहतर हो रही हैं। आप उन्हें मिल भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, डॉक्टर ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में उससे कहकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए और वो भागता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। आपने तो मुझे डरा कर ही रख दिया था। थैंक गॉड, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब मेरी जान में जान आई है। उसने आगे बढ़कर उन्हें सर पर बोसा दिया, लेकिन उन्होंने जो उससे पूछा था उसे सुनकर वो अपनी जगह पर जम सा गया। इकराम ने फ़ोन उठाया। तुमने फ़ोन किया? उसने क्या कहा? मुझसे मिलने आया? हम जाएंगे ना उसके घर? उसे कोई एतराज़ तो नहीं ना? एक साथ इतने सारे सवालात करने पर साद बौखला सा गया और उसने उन्हें तसल्ली देने के लिए कह दिया, जी अम्मा, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें। आप यहाँ से ठीक हो जाएंगी तो हम उन्हीं के घर पर जाएंगे, लेकिन पहले आपको ठीक होना है। उसने उनका ध्यान बटाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन दर हकीकत वो जानता था कि हकीकत क्या है। इकराम साहब ने उन्हें साफ हरी झंडी दिखा दी थी। वो उसके सगे मामू थे, लेकिन उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं थी। अभी के अभी डॉक्टर से छुट्टी लो, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उसे सब कुछ बता देना चाहती हूँ कि मैंने इंतज़ार से शादी क्यों की थी। अम्मा, अभी तो आप आराम करें, फिर हम चले जाएंगे उनके घर से पहले। वो मज़ीद उन्हें वजाहत देता, मुझे उसके घर जाना है अभी और इसी वक्त। अगर तुम मेरी औलाद हुए तो मुझे अभी और इसी वक्त ले जाओगे, वरना मुझसे बात ना करना। बीमारी की वजह से वो शदीद चिड़चिड़ी हो रही थी, इसलिए साद को अपना दिल बड़ा करना पड़ा और अपने दिल पर पत्थर रखकर वो उन्हें उनके घर पर ले जाने के लिए राज़ी हो गया। थोड़ी ही देर में वो लोग रिक्शे में बैठकर इकराम साहब के घर की जानिब जा रहे थे। साद का दिल बेहद धड़क रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उनका रवैया और सलूक उनके साथ कैसा होगा, लेकिन उसकी वालदा के चेहरे पर खुशी और सुकून देखकर वो खामोश हो गया। क्या ज़रूरत है उनके पास जाकर बोझ बनने की? हम कहीं और किराए पर घर देखकर रहना शुरू कर देंगे। मैं नौकरी कर लूँगा, आपको कोई आंच नहीं आने दूंगा। उसने एक बार फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की। मुझे मालूम है इकराम मुझसे गुस्सा होगा, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। देखना, जब उसे पता चलेगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वो बिल्कुल अपनी नाराज़गी और परेशानी छोड़ देगा। और साद उन्हें देख कर रह गया। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो कितनी गलत हैं और उन्होंने खुशगवानी पाली हुई है। इसी दौरान उनका रिक्शा एक बड़े से घर के बाहर रुका और वो लोग अंदर दाखिल हुए। इत्फाक से दरवाज़ा खुला हुआ था। साद ने हिचकिचा कर दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी माँ को लेकर अंदर दाखिल हुआ। तो तुम आखिर अपनी माँ को लेकर इधर आ ही गए। मैंने तुमसे कहा भी था कि इधर तुम दोनों का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। इकराम साहब वहीं बैठे हुए थे। सामने नज़र उठाकर देखा तो फौरन से बोल उठे। ये भी ना सोचा कि सालिया बेगम इस वक्त किस हालत में है। ये क्या कह रहे हो इकराम? क्या तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है? क्या तुम्हारा दिल इतने तंग है कि तुम मुझे और मेरे बेटे को इस कदर बुरा भला कह रहे हो? सालिया बेगम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो सदमे से चूर लहजे में इकराम साहब से गुफ्तगू करने लगी। मैंने तुमसे कहा भी था सालिया, तुम ये कदम मत उठाओ, लेकिन तुमने ये कदम उठाया और अब मेरे ही दर पर आकर मुझसे ज़ुबान दराजी कर रही हो। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहे रखूँगा और जिसे चाहूँगा निकाल दूँगा। रख लो इकराम, मुफ्त की नौकरानी और नौकर हाथ में लग गए हैं, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए।
یہ ان کی بیگم صاحبہ زاہدہ تھیں، جو انہیں دیکھ کر تنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ سالیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئی، بس چند دن رہنے آئی ہوں۔ اس کے بعد میں کبھی تمہارے گھر کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ اس وقت میں مجبور ہوں، اور مجبور میں ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تم بھی اٹھا لو۔ میں سمجھ جاؤں گی کہ میرا کوئی رشتہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ اکرام صاحب پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا، انہیں سرونٹ کوارٹر دکھا دو، اور ہاں، ان سے پورا کرایہ وصول کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اندر چلے گئے، اور زاہدہ بیگم نے ایک کڑی نگاہ دونوں پر ڈال کر اپنے شوہر کی ہمراہی میں قدم بڑھا دیے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو منع کر رہا تھا، لیکن آپ کی طبیعت کا سوچ کر میں آپ کو سچ نہیں بتا پایا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو یہاں بھی ذلت سہنی پڑی۔ سعد نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بہتی آنکھوں کے ساتھ انہیں کہا، تو وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی، اور وہ دونوں کافی دیر تک سرونٹ کوارٹر میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتے رہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ لوگ ابھی اٹھے ہی تھے کہ ان کے سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ سعد صاحب، دروازہ کھولیں، آپ کو اکرام صاحب نے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اسی دوران سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی ایک نوجوان اور خوبصورت سی لڑکی سے اس کا زور سے ٹکراؤ ہوا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بچتے بچاتے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، یہاں تک کہ سعد نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ وہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی گوری لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ سوری سعد یوسف بھائی، میں دیکھ نہ سکی اور میرا پیر پھسل گیا، آپ کو بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر اسے وضاحت دینے لگی۔ اٹس اوکے، لیکن تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس کا لہجہ کھردرا تھا۔ میں آپ کے کزن، آپ کے ماموں کی بیٹی مہربان ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، گرجدار آواز نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو سعد یوسف؟ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا، اور تم مہربانو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ بابا، بس میں پھسل گئی اور انہوں نے مجھے بچا لیا، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے، وہ گھبرا کر کہنے لگی۔ جانتے تھے اکرام صاحب اس معاملے میں بہت سخت ہیں اور کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کون کیسا ہے۔ سعد یوسف کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے بھاگ اٹھی۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی میری بیٹی پر ڈورے ڈالتے ہوئے؟ ابھی آئے تمہیں ایک دن ہی نہیں ہوا اور اپنی اوقات دکھانے لگے۔ بالکل صحیح کہا تھا میں نے تمہاری ماں کو، ہمارے خون میں ملاوٹ مت کرو، لیکن وہ نہیں مانی۔ اگر انتظار حسین کا گندا خون ہی ہونا تم۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، سعد کی برداشت جواب دے گئی۔ میں یہاں صرف اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں۔ اچھا، تو اب تم مجھے اپنی اکڑ دکھاؤ گے؟ یہ کہہ کر انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، اور سعد یوسف کے اس اچانک تھپڑ کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ وہ انہیں حیران کن نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ بابا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اب کیا کر رہے ہیں جو اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ یہ مہربانو تھی جو یہاں سے گئی نہیں تھی، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر سب دیکھ رہی تھی۔ تم سے کہا ہے نا جاؤ اندر، ہمارے معاملے میں مت پڑو۔ یہ ناانصافی ہے بابا، آپ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ اتنا معصوم سا تو ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کل سے، وہ جب سے آیا ہے آپ اس کی بے عزتی پر بے عزتی کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ سب کرنے کا۔ جتنا حق اس گھر پر آپ کا ہے اتنا ہی پھپھو کا بھی ہے، اور ویسے بھی یہ گھر دادا کا تھا۔ مہربانوں اور بھی بہت کچھ کہتی چلی جا رہی تھی، لیکن اکرام حسین نے ایک زوردار چیخ مار کر اسے بولنے سے روک دیا۔
یہاں تک کہ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کل میری بیٹی کی مایوں ہے اور تم اور تمہاری ماں اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، سمجھے تم؟ یہی بات بتانے کے لیے تمہیں بلایا تھا، اب جاؤ یہاں سے۔ ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ اپنی اس قدر ذلت پر سرخ آنکھیں لیے وہاں سے رخصت ہو کر گھر سے باہر ہی نکل آیا۔ میں کسی قیمت پر اپنی والدہ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، اتنی ذلت میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے دوست کو فون ملایا اور نوکری کی بات کرنے لگا۔ اس کے دوست نے فوراً سے اسے ایک جگہ انٹرویو دینے کا کہا۔ وہ وہاں پر چلا آیا، یہاں تک کہ پورا دن وہ نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ اسے اس وقت نوکری کی شدید ضرورت تھی۔ وہ کسی قیمت پر اپنی ماں کو یہاں اکرام ولا میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ شام ہوتے ہی جیسے ہی وہ اپنے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا تو اسے آوازیں آنے لگیں، بالکل مدھم سی آوازیں۔ وہیں رک کر وہ سننے لگا۔ تم اگر مجھ سے محبت کرتی ہو، اگر چاہتی ہو کہ تمہیں بھائی کا پیار اور مان دوبارہ ملے، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اس فائل پر سائن کرنے ہوں گے، پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ اکرام صاحب کی آواز تھی اور انہیں اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ میں سب کچھ کر دوں گی، بس تم پہلے جیسے بن جاؤ۔ مجھے پتا ہے کہ تم آج بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتے ہو جیسی پہلے کیا کرتے تھے۔ تم میرے بھائی ہو، میرا خون ہو، مجھ سے یوں منہ موڑ نہیں سکتے۔ اس کی والدہ کی منتیں سن کر سعد یوسف ٹھٹک کر رہ گیا۔ اماں، یہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں انہیں 2 دن میں اچھی طرح پہچان گیا ہوں۔ یہ انتہا کے مطلب پرست اور مفاد پرست ہیں۔ آپ انہیں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کیسے دے سکتی ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اندر آ کر اپنی ماں کو اکرام صاحب کے حوالے سے خبردار کیا تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سعد؟ غصے میں تھا، کچھ کہہ دیا تو معاف کرنا بیٹا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فائل اپنے پاس واپس رکھی اور جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جان گئے تھے کہ اب سعد یوسف سب جان چکا ہے، اس کے آگے ان کی دال نہیں گلنے والی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ بولنے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سب کچھ بہتر ہونے لگا تھا اور تم نے پھر سے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اس کی اماں اس پر برسنے لگی۔ وہ اس وقت بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ کھانستے بھی چلی جا رہی تھی۔ آج صبح سے انہیں اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ اب کچھ بھی نہیں کہیں، پلیز خاموش ہو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ ان کا دھیان دوسری طرف لگانے لگا، لیکن وہ روئے چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہوتے ہی انہیں بخار ہو گیا اور وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ لون کی بتیاں جل اٹھی تھیں اور خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ سرونٹ کوارٹر سے ساری سجاوٹ واضح طور پر کھڑکی کے پاس سے نظر آ رہی تھی۔ گرل کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مہربانو دلہن بنی وہاں رکھے جھولے پر بیٹھی خوبصورت لگ رہی تھی اور ہر کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ سعد یوسف بھی اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ کس قدر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سعد یوسف نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی، یہاں تک کہ اسے اپنی والدہ کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ان کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ فوراً سے باہر جانے لگا، لیکن یہ کیا؟ سرونٹ کوارٹر باہر سے بند تھا۔ کوئی ہے؟ کھولو، کھولو، مجھے خدا کے لیے کھولو، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، مجھے دوائی کے لیے جانا ہے۔ اس نے دروازہ پیٹا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب لون کے حصے میں موجود تھے، گانے بج رہے تھے، شہنائیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں اس کی پکار کون سنتا؟ یوسف بیٹا، پانی دو، پانی۔ اس کی والدہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تو وہ فوراً ان کی طرف پلٹا اور گلاس میں پانی بھر کر انہیں گھونٹ گھونٹ پلانے لگا۔ کھولو، خدا کے لیے کھول دو، میری ماں مر رہی ہے، خدا کے لیے۔ آنسوؤں کے ساتھ اس کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے دیکھا
کہ اس کی والدہ آہستہ آہستہ جھٹکے لے رہی تھیں۔ کلمہ پڑھاؤ، اس کی والدہ کی ٹوٹی پھوٹی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اماں، نہیں اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ واپس پلٹ کر دروازہ بجانے لگا، اور جیسے ہی رخ موڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی اور وہ انتہائی آہستگی سے سانس لینے لگی۔ اماں، اماں! ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اور سعد یوسف کو ایسا لگا جیسے وہ بھی آخری سانسیں لینے لگا ہے۔ اس گھر کے مکینوں کی بے حسی نے اس کی ماں کی جان لے لی، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ باہر مایوں زوروں شور سے جاری تھا، اور اندر وہ اپنی ماں کی لاش کے قریب بیٹھا ماتم کر رہا تھا۔ 5 دن بعد، یوسف بھائی آپ کہاں ہیں؟ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ آئیے نا، نیچے بیٹھے، سارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ مہربانو تھی۔ اسے جب پتہ چلا تھا کہ اس کی والدہ یعنی اس کی پھپھو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، تو ہر ممکن طور پر یوسف کی دلجوئی کرنے لگتی۔ وہ انتہائی معصوم تھی، اس کا دل بھی اس کی شخصیت کی طرح ہی معصوم تھا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے آسمان کو تکتے ہوئے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت تکلیف اور دکھ سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے والدین کا ساتھ نہیں رہا، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ وہ اس کی دلجوئی کرنے کے لیے الفاظوں کا سہارا لینے لگی۔ میرا دکھ کوئی نہیں جان سکتا، کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ اچھا، مجھے آپ سے ایک کام ہے، مجھے امید ہے آپ میرا کام کر دیں گے۔ پچھلے 2 دنوں سے شدید غم میں ہوتے ہوئے بھی آپ میری شادی کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے کل بھی دیکھا تھا، آپ ابا کے حکم پر کیٹرنگ والوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے سجاوٹ والوں کو آپ نے گھر پر بلا لیا تھا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ کیا کام ہے؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹے جھکی ہوئی نگاہوں سے پوچھا۔ مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے، ابو مجھے منع کر رہے ہیں۔ کل میری بارات ہے، وہ کل ہی پہلی فلائٹ سے کراچی آئے گی۔ صبح کے 7 بجے مجھے اس سے ملنے جانا ہے۔ آپ سے ہی امید ہے، آپ ہی لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی۔ تمہارے والد صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں نہیں پتہ چلے گا، کون بتائے گا؟ صبح کوئی بھی ملازم نہیں ہوتا، اور وہ لوگ بھی اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بس آپ حامی بھر لیں، میں اکیلی نہیں جا سکتی، اس کا گھر بہت زیادہ دور ہے۔ وہ اس سے التجا کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، 7 بجے تیار رہنا، میں باہر لان میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اسے اپنی ماں کی خوشبو آنے لگی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کس قدر مفاد پرست اور خود غرض دنیا ہو گئی ہے۔ کہتے ساتھ ہی اسے وہ منظر یاد آنے لگا جب اس کی ماں کی میت دیکھ کر اس کے ماموں اکرام صاحب نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ ان کے الفاظوں نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، اور وہ اس آگ میں مسلسل جل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا آپ نے انجام کو پہنچ گئے۔ زندگی کے غلط فیصلے اسی طرح انسان کو وقت سے پہلے مار دیتے ہیں۔ یہی وہ جملے تھے جس نے سعد یوسف کو سر سے پیر تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو نرم دل تھا، نرم خو تھا، اب اس کی جگہ ایک سخت گیر انسان نے لینی شروع کر دی تھی۔ لیکن کوئی اس کی شخصیت کا یہ پہلو نہیں جان سکا تھا۔ وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے بس صبح کا انتظار تھا۔ ان 3 دنوں میں اکرام صاحب کے سامنے اچھا بننے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کے دل میں تھوڑی بہت جگہ بنا لی تھی۔ وہ اپنا ہر کام اس سے کہنے لگے، یہاں تک کہ مہربانو بھی اس پر یقین کرنے لگی۔ اب بازی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ جب چاہے پلٹ دیتا۔ آپ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں اور باہر لان میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کا موبائل بجا۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی تو مہربانو اس سے کہنے لگی، تم وہی رکو، میں آ رہا ہوں، انتظار کرو میرا۔ اس نے اپنی تیاری مکمل کی
اور موبائل بند کر دیا۔ یہ لے گاڑی کی چابی، گاڑی چلائیں، میں پیچھے بیٹھتی ہوں، آہستہ سے چلائیے گا، مجھے آپ کی ڈرائیونگ پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، ہنستے ہوئے کہہ کر وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مہربانوں اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ جو حکم آپ کا، یہ کہتے ہی اس نے چابی اس کے ہاتھ سے لی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال دی۔ یہ کیسی بو آ رہی ہے؟ کچھ عجیب سی بو نہیں ہے؟ مہربانوں کو اچانک ہی اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ سعد یوسف بھی کھانسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو کر پچھلی سیٹ پر ڈھہ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اپنی دوست کے گھر کے بجائے کہیں اور ہی موجود تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ جیسے ہی اس نے کھڑا ہونا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، کھولو مجھے۔ اس کا گلا خشک ہونے لگا اور اس نے جیسے ہی شیشے کی کھڑکی کے پار دیکھا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں کہاں ہوں؟ میری تو آج شادی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا ذہن گھومنے لگا۔ اچانک ہی اسے شدید پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے اور اس وقت کسی بیسمنٹ میں بند تھی۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، چیخ چیخ کر مہربانوں کا گلا سوکھ چکا تھا۔ وہ کل رات سے بھوکی پیاسی بیسمنٹ میں بند تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید اس کے باپ کے دشمنوں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہوگا تاکہ ان کی بدنامی ہو جائے، جبکہ باہر بیٹھا اس کا جان سے عزیز کزن سعد یوسف سگریٹ کے گہرے کش لیتا اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ جب چیخیں بند ہوئیں تو وہ بیسمنٹ میں گیا۔ اسے دیکھتے ہی مہربانوں خوش ہو گئے۔ شکر ہے یوسف بھائی آپ آ گئے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب ایک ملازم نے یوسف کے لیے کرسی لا کر رکھی۔ مہربانوں نے بے یقینی سے یوسف کا یہ روپ دیکھا اور جبکہ یوسف نے گہری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا، ویلکم ٹو مائی قید۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم جان چکی ہو کہ یہ سب کس نے کیا۔ پھر بھی میں تمہیں خود اپنے منہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں سعد یوسف تمہارا اغوا کار ہوں اور میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میری شادی ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ بدحواس سی ہو کر اونچا اونچا بول کر اس سے لڑنے لگی۔ خاموش، ایک زوردار اور گرجدار آواز میں کہتے ہوئے اس نے اسے خاموش کروایا۔ خبردار، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، نہ تم میری کچھ لگتی ہو۔ تم سب مفاد پرست اور مطلب پرست ہو، جن کی مفاد پرستی نے میری ماں کی جان لے لی۔ تم لوگ سمجھتے ہو میں اب بھی تم لوگوں کے ساتھ رہ کر تمہاری غلامی کروں گا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر زور سے کھینچے تو وہ بلبلا اٹھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد تو ہم اب تمہارے باپ کو ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ میں یعنی سعد یوسف تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر رہا ہوں۔ تمہارے نکاح میں صرف 1 گھنٹہ بچا ہے۔ نکاح خواہ آ گئے ہیں۔ تمہارے طے شدہ نکاح سے پہلے ہم نکاح کریں گے اور سارا کھیل ملیا میٹ کر دیں گے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اسے جو خبر سنائی، اسے سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ سے نکاح؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور ایک زوردار تھپڑ اسے ساتھ یوسف نے اس زور سے مارا کہ اس کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح آنسو نکلنے لگے۔ اسی دوران نکاح خواہ اندر آئے اور مولوی صاحب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ سعد یوسف نے اس کے سامنے 3 بار مسکراتے ہوئے قبول ہے کہا تو اس کے پیروں سے آہستہ آہستہ جان نکلنے لگی اور اسے ایسا لگا جیسے سانس اس کے سینے میں اٹک گئی ہے۔ کیا آپ کو سعد یوسف سے نکاح قبول ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ ڈرامہ بند کرو اور جواب دو۔
اس نے اس کی کمپٹی پر گن رکھی تو وہ ایک دم سے سب کچھ بھول کر اس کی بات پر عمل کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ اب ملاؤ اپنے باپ کو فون اور کہو اس سے کہ میں نے سعد یوسف سے بھاگ کر شادی کر لی ہے، میں اس کے نکاح میں ہوں اور میں آپ کے پاس ہرگز نہیں آؤں گی۔ آپ کو ہر حال میں سعد کو قبول کرنا ہوگا۔ مہربانو اس کی بات سن کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، یعنی یہ طے تھا کہ اس کے امتحانات ابھی باقی تھے اور ختم نہیں ہوئے تھے۔ بولو جلدی، اس نے چیختے ہوئے اسے کہا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے فون ملانے لگی۔ ہیلو بابا میں مہربانو بات کر رہی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسو پھنسنے لگے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے اور آپ کو سعد یوسف کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ زار و قطار رونے لگی اور اسی دوران یوسف نے اس سے فون چھین لیا۔ ہیلو، السلام علیکم سسر جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں آپ کا داماد بات کر رہا ہوں، سعد یوسف، کہتے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں کہا لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہرگز تمہیں داماد کے روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم نے مجھ سے بدلہ لیا، میری بیٹی کو یرغمال بنایا اور اسے اغوا کیا، اس کی شادی کروا دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے سسر صاحب، اب کھیل پلٹ چکا ہے اور بازی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ آپ کی چہیتی مہربانوں اس وقت میرے قبضے میں ہے اور آپ کا ایک غلط قدم اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مجھے میری ماں کی جائیداد کی فائل واپس کریں، میں آپ کو آپ کی مہربانوں واپس کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ مجھے سب کچھ اچھی طرح یاد ہے۔ جس طرح آپ نے میری ماں کے مرنے پر شکر ادا کیا، اسی طرح میں آپ کی بیٹی کے مرنے پر شکر کروں گا۔ ویسے بھی وہ اس وقت میرے نکاح میں ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ تم مجھے بتاؤ کہاں بھیجنا ہے فائل کو اور میری بیٹی مجھے واپس کرو گے۔ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، بس میری بیٹی کو کچھ نہ ہونے دینا۔ آپ کی تڑپ دیکھ کر مجھے بہت سکون نصیب ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں اتنی آسانی سے سب کچھ آپ کے حوالے کر دوں گا؟ آپ کو ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، اس پر فائل آپ کو پہنچانی ہے تو مجھے ہر طرح سے اطمینان ہو جائے گا، تو مہربانوں کو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے ڈیل کر کے فون بند کر دیا اور مہربانوں کی طرف دیکھا۔ وہ حیرانی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانات اس کے چہرے پر موجود تھے۔ ساتھ یوسف نے بے اختیار نظر چرائی۔ کب؟ وہ اسے پتا بھی نہ چلا۔ وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا، شاید پہلے نظر کی محبت تھی۔ وقت نے حالات میں پلٹا کھایا اور اس نے اپنی اسی محبت کو استعمال کیا۔ وہ خود سے شرمندہ تھا، لیکن حالات نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ کھانا کھا لو، اس نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی تو مہربانوں نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جان بھی لے رہے ہو اور کھانا بھی کھلا رہے ہو، یہ کون سا نظام ہے؟ ظلم کی کون سی قسم ہے؟ وہ انتہائی روحانسی سی آواز میں اس سے کہنے لگی۔ اس کا خیال رکھنا مائی، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اکرام صاحب کو واپس لوٹانی ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے بھرپور نظر مہربانوں کی طرف ڈالی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا اس کا فون بجنے لگا۔ دوسری طرف اس کا دوست اسد تھا، جو اسے بتا رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر فائل میرے گھر پر پہنچا دی گئی ہے۔ اب تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا، چھوڑ دو اسے۔ اتنی جلدی کہاں، اس کی بارات کا وقت گزر جانے دو۔ ویسے بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ بات میں نے اکرام صاحب کو نہیں بتائی، خود جا کر وہاں بتاؤں گا، تب مزہ آئے گا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ فائل لیتے ہی طلاق دوں گا، لیکن اب مزہ آئے گا، کہہ کر وہ پلٹا اور مہربانوں کی رسیاں کھول کر ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا۔ چھوڑیں، مجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ بات تو تم مجھ سے نہ کرو، میں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، آخر کو تمہارا شوہر بن چکا ہوں، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے بابا کے گھر جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ آپ نے میری شادی بھی توڑوا دی،
اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ تمہارا قصور تو ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ میں بیک سیٹ پر بیٹھوں گی۔ بیوی بن چکی ہو، زوجہ محترمہ ہیں آپ، اب ہماری آگے ہی بیٹھنا پڑے گا، کہہ کر اس نے زبردستی اسے اندر دھکیلا تو وہ خون کے آنسو پی کر رہ گئے۔ وعدے کے مطابق اس نے گاڑی کو اکرام ولا کے راستے کی طرف ڈال دیا۔ مہربانوں پورا راستہ آنسو بہاتی رہی اور سعد یوسف کے دل پر اس کے آنسو گرتے رہے۔ سعد یوسف کی قسمت بدل گئی تھی۔ اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اس کی ماں کی موت کے 1 ہفتے بعد اس کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور تب اچانک سے ساری بازی پلٹ گئی۔ تب اکرام صاحب سے بدلہ لینے کا یہ سنہری موقع تھا اور مہربانوں تو ویسے بھی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس نے 1 تیر سے 2 شکار کیے تھے اور نتیجہ دیکھنا تھا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ بابا آپ کی مہربانوں آ گئی ہے۔ ایک دم سے گاڑی سے اتر کر وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور اپنے بابا کو آواز دینے لگی، میری بیٹی کیسی ہو؟ تم کہاں تھی؟ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور آنسوؤں سے رونے لگے۔ کہاں ہے وہ ناہنجار نامراد؟ اس نے تمہارا ایسا حال کیا، بالکل سوکھ کر کانٹا لگ رہی ہو۔ خیر سے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وقت پر کھانا دیتا رہا ہوں، پوچھ لیجیے آپ اس سے۔ اس نے ڈٹائی کی حد پار کرتے ہوئے اندر قدم رکھا، سینے پر بازو لپیٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اچانک سے وہ آگے بڑھے اور اس پر جھپٹ پڑے، لیکن اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ سعد یوسف کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اغوا کرنے کی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ صرف آپ کی بیٹی نہیں، اب میری زوجہ محترمہ ہے۔ اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے میرے آگے جی حضوری کرنے کے، ورنہ کیا تم مارو گے اسے، طلاق دو گے؟ چاہتے کیا ہو تم؟ دو اسے طلاق، میں اس کی اچھی جگہ شادی کروں گا۔ اب تمہاری جائیداد کی فائل تو بھجوا دی ہے، تو پھر مہربانوں کو آزاد کیوں نہیں کیا؟ اچھا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے طلاق دوں؟ اس نے گہری نظروں سے مہربانوں کی طرف دیکھتے ہوئے اکرام صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، ابھی اور اسی وقت طلاق دو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار میری شادی ٹوٹ چکی ہے اور اب آپ مجھے طلاق کروانا چاہتے ہیں؟ یہ مہربانوں کی آواز تھی جو کسی کھائی سے آتی ہوئی اسے سنائی دے رہی تھی۔ میں تمہاری اس سے اچھی جگہ شادی کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اب آپ دونوں اپنا یہ ڈرامہ بند کریں۔ مجھے آپ لوگوں نے کٹھ پتلی سمجھ رکھا ہے۔ یہ میری زندگی ہے تو فیصلے بھی میرے ہوں گے، سمجھ آئی آپ دونوں کو؟ یہ کہتے ہوئے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں تیزی سے چلی گئی۔ دیکھا نا، رلا دیا نا میری بیوی کو۔ اب آپ مجھے ہی اسے منانا پڑے گا۔ آپ کو تو شکست ہو گئی ہے، وہ مجھ سے طلاق نہیں چاہتی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ درست کر لیں، ویسے بھی ترپ کا پتہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ بھرپور انداز میں کہا لگا کر کہتے ہوئے اوپر کی جانب تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مہربانوں کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس نے دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ چلے جاؤ یہاں سے سعد یوسف، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بعض دفعہ بزرگوں کے کیے کی سزا اولادوں کو ملتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اپنی ماں کو کھویا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنی پسندیدہ زندگی کو کھویا۔ وہ اب کوئی اور سعد یوسف دکھائی دے رہا تھا۔ اس شخص کے کتنے رنگ ہیں، وہ سوچ کر رہ گئی۔ میں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو، چاہے تم غصہ کرو، جو تمہارا دل چاہے کرو، لیکن سچ اپنی جگہ اٹل ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ تم سے نکاح کے پیچھے 2 وجوہات تھیں۔ ایک تمہارے والد صاحب کا رویہ، جن کی وجہ سے میری والدہ کی جان چلی گئی، اور دوسرا وہ دم سادے اسے سن رہی تھی، اچانک سے بول پڑی، دوسرا یہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت نے مجھ سے یہ قدم اٹھوایا ہے۔ وہ اپنی جگہ جم سی گئی اور ایک ہی نظر سے اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اتنا پسند آ گیا ہوں میں تمہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔
تو وہ ایک دم سے جیسے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت کرنے والے اتنے ظالم ہوتے ہیں؟ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی اور اس کی بات سننے لگا۔ محبت کرنے والے ظالم نہیں ہوتے، معاشرہ انہیں ظالم بنا دیتا ہے۔ لیکن سچ کہوں تو تم پر ظلم کر کے میں خوش نہیں ہوں، اندر ہی اندر گھٹا چلا جا رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہربانوں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو مطلب اتنی جلدی مجھے معافی نہیں ملے گی؟ سعد یوسف نے اپنی کمپٹی مسلی اور گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک شرط پر آپ کو معافی مل سکتی ہے، اگر آپ آئندہ کبھی بھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانے کا وعدہ کریں اور اپنے بدلے کی آگ کو بجھا دیں، تبھی میں زندگی میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، ورنہ میری طرف سے نہ ہے۔ آپ مجھے طلاق دیجیے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں استعمال کیا، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہاری مرضی کے مطابق۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر مرے مرے قدموں سے جانے لگا۔ مہربانوں نے اس کی آواز کی اداسی دیکھ لی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی ہر چیز نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ جیسے ہی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے، مہربانوں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ مجھے میرا پرانا سعد یوسف واپس دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا، اور پھر اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں، مجھے پتا ہے تم ایسے نہیں تھے، میرے باپ کے رویے نے تمہیں ایسا بنا دیا۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، لیکن تم سے امید رکھتی ہوں کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے اور مجھ سے وہ رویہ نہیں اپناؤ گے جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خیال رکھے گا اور ماضی کو بھول جائے گا۔ کائنات ان کے ملن پر مسکرا دے۔ مہربانوں نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا اور سعد یوسف نے آسمان پر نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے اپنی ماں کا وعدہ پورا کر لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔